दीन वाइब्स, दीन की आवाज। इसलिए फरमाया सब गुनाहों को चाहूंगा तो मैं बख्श दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी मोहब्बत में किसी को शरीक बनाओगे तुम्हारे इस गुनाह को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपने घर की छत पे इबादत कर रहा था, हमसाए में धोबी रहता था, तो मैंने देखा सुना कि मियाँ बीवी के दरमियान कुछ आर्गुमेंट चल रहे हैं, आवाज ऊंची हो रही है। तो मैंने सुना भाई खैरियत तो है, तो मुझे पता चला कि बीवी अपने मियाँ से झगड़ रही थी। न तेज चलाएं। बीवी अपने मियाँ से झगड़ा कर रही थी और ये कह रही थी कि देखो मैंने तुम्हारे घर में तंगी को बर्दाश्त किया, फक्र और फाका को बर्दाश्त किया, जो तुमने खिलाया मैंने खा लिया, जो पहनाया मैंने पहन लिया, मैंने कभी शिकवा नहीं किया और मैं तुम्हारी खातिर और भी कुर्बानियां दे सकती हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम कहीं और इंटरेस्टेड हो रहे हो और किसी और से निकाह करना चाहते हो। अगर तुम करोगे मैं तुम्हारा घर छोड़ के चली जाऊंगा। फरमाते हैं मैंने कुरान मजीद पे नजर डाली तो इस आयत पे आके नजर टिक गई। अल्लाह फरमाते हैं जो गुनाह करके आओगे मैं परवरदिगार चाहूंगा तो माफ कर दूंगा, लेकिन मोहब्बत में किसी को शरीक बनाओगे मैं तुम्हारे इस गुनाह को कभी माफ नहीं करूंगा। चुनांचे इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत भर जाए, ये मोमिन का शौक होना चाहिए। हम ऐसे आमाल करें, ऐसी मजालिस में बैठें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत दिल में सिमा जाए, अल्लाह की मोहब्बत दिल में छा जाए। कैफियत इंसान की ऐसी, जब किसी के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत आ जाती है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उस बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं। चुनांचे हदीस पाक में है इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन दआ जिब्राईल, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो जिब्राईल को कॉल करते हैं, बुलाते हैं। फ़क़ाल इन्नी उहिब्बु फलानन, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहु फ़युहिब्बहु जिब्राईल, अल्लाह भी मोहब्बत करते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। सुम्मा युनादी फिस्समा, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान पे आवाज लगाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ फरिश्तों के जिम्मे मुख्तलिफ काम लगाए हैं। जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम, इनके जिम्मे एक काम तो ये कि ये अंबियाए कराम की तरफ वही लेकर आते थे, और दूसरा ये फरिश्तों के मुअज्जिन भी, कि जब किसी ऐलान की जरूरत पड़ती है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है अनाउंसमेंट कर दो, तो आसमानों पे भी अनाउंसमेंट यही करते हैं, जमीन पर भी यही करते हैं। और अल्लाह की शान के क़यामत के दिन साहिब मीज़ान भी यही बनेंगे, नेकियां बदियां भी यही तुलवाएंगे अपने सामने। तो जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ये ऐलान करते हैं इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बूहु, ऐ लोगो अल्लाह ताला फलां बंदे से मोहब्बत करते हैं तो मुझसे मोहब्बत करो। फ़युहिब्बुहु अहलुस समा, आसमान वाले उसके लिए मोहब्बत करते हैं। सुम्मा युदअ लहुल क़बूलु फ़िल अर्ज़, फिर अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जमीन में कबूलियत रख देते हैं। हर बंदा उससे मोहब्बत कर रहा होता है। ये अल्लाह वालों के पास अजीब कोई चीज होती है कि एक नजर कोई देखता है वही दीवाना, जहां जाओ वही चाहने वाले, वही मोहब्बत करने वाले। हकीकी रिश्तों से ये मोहब्बत इंसान के दिल में बढ़ जाती है, ऐसी मोहब्बत होती है। असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों के दिलों में ये मोहब्बत डाल देते हैं। इसीलिए जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात में, एहसानात में गौर किया जाए ये मोहब्बत बढ़ती है। अल्लाह ताला कितने हम पर करीम हैं, हमारे कितने बड़े मुहसिन हैं, जितना हम इस पर गौर करते जाएंगे तो मोहब्बत बढ़ती जाएगी। अल इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान का बंदा होता है। हमने तो देखा कि वहशी जानवरों को जो लोग पालते खिलाते हैं वो जानवर उनसे भी मानूस हो जाते हैं। शेर जैसा दरिंदा
اور اس کا پالنے والا اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، شیر کچھ نہیں کہتا۔ تو اگر وحشی جانور بھی اپنے محسن کے ساتھ اتنا تعلق بنا لیتے ہیں تو انسان تو بالآخر انسان۔ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات پہ غور کریں گے تو دل خود بخود اللہ رب العزت سے محبت کرے گا۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ محبت تنبت من مطالعۃ المنت، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا مطالعہ کرنے سے، غور کرنے سے یہ محبت انسان کے دل میں اگتی ہے، آتی ہے۔ وَتَثْبُتُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، اور جتنا سنت کی اتباع کریں اتنا پھر یہ بڑھتی پھیلتی پھولتی ہے۔ اس کا دانہ کیسے لگا؟ اللہ کے احسانات پہ غور کرنے سے۔ تنبت من مطالعۃ المنت وتثبت باتباع السنت وتنمو علی الاجابۃ بالفاقۃ، اور یہ محبت پھر اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے جب انسان فاقہ برداشت کرتا ہے، بھوکا رہتا ہے، کیونکہ بھوکا رہنا ملائکہ کی صفت ہے۔ جتنا کھائیں گے اتنا غفلت ہوگی، اور جتنا بھوکا رہیں گے، روزے سے رہیں گے، اتنا ملکوتی صفات آئیں گی۔ اس لیے اللہ رب العزت کی محبت کو بڑھانے کے لیے اب 3 باتیں سامنے آئیں کہ ایک تو انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات پہ غور کرے، پروردگار نے بن مانگے مجھے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کھانے کو نہ دیتے تو ہم بھوکے ہوتے، پینے کو نہ دیتے تو ہم پیاسے ہوتے، علم نہ دیتے تو ہم جاہل ہوتے، مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، اللہ تعالیٰ اگر عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ آج عزتوں بھری زندگی جو گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب مولا کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ ہم تو اللہ پہ قربان جائیں جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، بن مانگے نوازا۔ تو احسانات پہ غور کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے جو افیئر ہے محبت کا، یہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر انسان فقط مزدوری والی نمازیں نہیں پڑھتا، پھر فرہاد والی نمازیں پڑھتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ گھر میں کسی مزدور کو لائیں کہ جی یہ فرش توڑنا ہے، اس کو ذرا توڑو، اور وہ ہتھوڑے سے توڑے۔ اس کو ہتھوڑے مارنے سے کیا غرض ہے؟ وہ انتہائی بے دلی کے ساتھ مارے گا کہ چلو ٹوٹ جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ ایک تھا فرہاد، اس کو کہا گیا تھا کہ اگر تم اس پہاڑ کو توڑو گے تو تمہارا شیریں کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ اب وہ بھی پہاڑ کی چٹانیں توڑتا تھا، مگر اس کا زور لگانا ایک الگ چیز تھی۔ شاعر نے کہا ہر ضرب تیشا ساغر کیف وصال دوست، کہ وہ جو تیشے کی ضرب لگاتا تھا تو فرہاد کو یوں لگتا تھا کہ محبوب کے وصل کا میں جام پی رہا۔ ہر ضرب تیشا ساغر کیف وصال دوست، فرہاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں۔ تو آج کل ہم مزدور کی نمازیں پڑھتے پھر رہے ہیں بیگار سمجھ کے۔ جب محبت ہوگی تو پھر اس کو وسیلہ لقائے یار سمجھ کے پڑھا کریں گے۔ آگے فرمایا کہ علامات محبت اللہ تعالی للعبد، کہ اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کی کیا علامتیں ہیں؟ جیسے حدیث مبارکہ میں فرمایا القبول فی الارض ثم یودع له القبول فی الارض، کہ اللہ پھر زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں۔ لوگ ناواقف ہوتے ہیں لیکن قریب آتے ہیں تو جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، ان اللہ والوں کے دل اجنبی لوگوں کو بھی یوں اپنی طرف کھینچ لیا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ پھر اللہ رب العزت اس محبت میں بندے کو آزماتے بھی ہیں تو حالات بھی آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بازار سے اگر ایک پیالہ خریدیں چند روپے کا، یا تربوز خریدیں تو ہمارے ہاں اس کو ٹھونک کے دیکھتے ہیں کچا یا پکا۔ ایک مٹی کا برتن خریدنا ہے چند ٹکے کا، ہم اس کو بھی چیک کرتے ہیں کچا ہے یا پکا۔
جس نے اللہ رب العزت سے محبت کا قدم اٹھایا، اللہ بھی دیکھتے ہیں کچا ہے یا پکا. کبھی بیماری بھیج دی، کبھی گھر کی پریشانی بھیج دی، کبھی کوئی اور پریشانی بھیج دی. اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، پھر اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش بھیجتے ضرور ہیں، مگر یہ آزمائش اس کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ اس کو قبول کرنے کے لیے ہوتی ہے. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. اگر دنیا کے محبوب کہتے ہیں کہ پتھروں پہ چل کے آؤ، تو پھر وہ تو پروردگار ہے سب کا، وہ بھی کہتا ہے کہ آنا ہے تو پھر ذرا ثابت کرو کہ تم واقعی مجھے چاہتے ہو، ورنہ تو سب کے سب دودھ پینے والے مجنو بنے ہوئے ہوتے. کہتے ہیں کہ لیلا کسی مجنو کو دودھ بھیجا کرتی تھی اور لے جانے والا کسی اور بندے کو دے آتا تھا، تو وہ کچھ بھی بچا کے واپس نہیں بھیجتا تھا. تو لیلا کو شک پڑ گیا، یہ اصل مجنو نہیں ہے، اگر ہوتا تو کچھ نہ کچھ مجھے بھی بچا کے بھیجتا، اور یہ تو سارا ہی جو ہے پی جاتا ہے. تو ایک دن اس نے نا جندے کو کہا کہ جاؤ اور مجنو کو کہو کہ آج اس نے دودھ پینے کو نہیں بھیجا بلکہ یہ چھوٹا سا برتن بھیجا ہے، کچھ خون نکال کے دو. تو جب اس نے خون کا مطالعہ کیا تو وہ کہنے لگا بھائی میں تو دودھ پینے والا مجنو ہوں، خون دینے والا کوئی اور ہے. تو پہچان ہو جاتی ہے کہ اصل کون ہے، نقل کون ہے. اللہ رب العزت اسی طرح پہچان فرماتے ہیں کہ یہ میرے دودھ پینے والے مجنو ہیں یا سارے کے سارے ان میں سے کوئی خون دینے والا مجنو بھی ہے. ہاں ایک تیسری علامت ہے اور وہ انتہائی پکی علامت ہے کہ الموت علی عمل صالح. ہمیشہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا انجام بخیر ہوتا ہے. اللہ رب العزت ایسے مہربانی فرما دیتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اذا احب اللہ عبدا اصلہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس بندے کو توفیق دے دیتے ہیں. قالوا وما اصلہ، پوچھے اللہ کے وسلم یہ کیا ہے؟ قال یوفق له عملا صالحا بین یدی اجلہ حتی یرضى عنہ جیرانہ او من حولہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں، مرنے سے پہلے اس سے گھر والے پڑوسی لوگ بھی سارے خوش ہوتے ہیں، پروردگار بھی بندے سے خوش ہوتا ہے، سب تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل ہوتی ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے؟ اس کی بھی ہمارے مکابر نے علامات بتائی ہیں. پہلی بات یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے، جس سے بھی محبت ہوتی ہے ملاقات کو جی چاہتا ہے. تو حب لقاء اللہ، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ اس سے ملنے کو محبوب رکھتے ہیں. اور دوسری بات کہ محبت انسان کو خلوت پسند بنا دیتے، یہ دستور ہے. جب بھی محبت غالب آئے گی بندہ تنہائی پسند بنے گا. ویسے آج کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مجلس میں سے نکل کے ادھر بیٹھے فون کر رہے ہوتے ہیں، ادھر بیٹھے میسج کر رہے ہوتے ہیں، مجمع میں نہیں بیٹھتے، ذرا الگ الگ ہو کے موقع ڈھونڈتے ہیں. گھر والے سب ایک جگہ ہیں، ایک بچہ کمرے میں گھسا ہوا ہے، کیوں؟ اس کو تنہائی چاہیے. تو محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے. یہی تو وجہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جب اللہ رب العزت کی محبت ٹھاٹھیں مارتی تھی نبوت کے اظہار سے پہلے، تو ثم حبب الیہ الخلا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی میں بیٹھنا اچھا لگتا تھا، لہذا آپ کچھ اپنا سامان لے کے غار حرا کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے. تو یہ محبت کی دلیل ہے. اب جس بندے کو محبت ہو، پوچھا جائے بھائی آپ ذکر کرتے ہو، تسبیحات، مراقبہ، جی فرصت ہی نہیں ملتی، اس کا مطلب یہ کہ محبت کمزور ہے.